नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बरकत वास्ते दरूद पाक पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह कल्लती लती अंत वसीलती अदरिकनी या सय्यदी या रसूलल्लाह। ज़ीनत महफ़िल आली मरतबत मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ इज़ाम उलमाए किराम हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा हामिद शाह साहिब ने बड़ी मुहब्बत दे नाल अज दी इस महफिल वास्ते मैनू हुक्म फरमाया। आशिक़े मदीना हाफिज़ सैफुर रहमान साहिब दे कुरान करीम हिफज करन दी खुशी दे अंदर और उस कुरान दा सवाब उन्हां दे दादा मरहूम हाजी मुहम्मद सिद्दीक आप दी रूह नूं पहुँचाण वास्ते महफिल का एहतमाम किया गया। आप हज़रात बड़ी मुहब्बत दे नाल तशरीफ़ ले आए। अल्लाह ताला मेरा और आप दा मिल बैठना अपनी बारगाह दे अंदर शरफ़े कबूलियत तो नवाजे। भलियाल शरीफ दे मशाइख तशरीफ़ फरमाने ये आस्ताना इल्म दोस्त आस्ताना है और मेरे वास्ते इंतहाई अदब की जगह है कि मेरे दादा उस्ताद दा मज़ार भी इसी जगह ते है। तो कुछ देर चंद एक बात अर्ज करांगा। अल्लाह ताला दी बारगाह च दुआ है कि अल्लाह करीम मेरी ज़ुबान ते कलिमतुल हक नू जारी फरमाए, क्योंकि 3 बजे का वादा सी मेरे नाल कि खिताब शुरू होवेगा। बहरहाल मैं जिस वक्त अपना खिताब ख़त्म करना सी यानी 4 बजे ख़त्म करना सी, तो कोशिश करांगा कि 10-12 मिनट ऊपर कोई गुफ्तगू कर सकां। मैं लंबा खिताब नहीं करांगा क्योंकि इंतज़ामिया वादे दी पाबंद होवे ना होवे, मैं अपने वक्त दा बहुत ज़्यादा पाबंद कर दें। तो आप हज़रात ने तवज्जो फरमानी है, इतना लंबा वक्त भी नहीं, और आप हज़रात ने मेरी गुफ्तगू नू समात करना है। कुरान करीम फुरकान हमीद दे जो अल्फाज तिलावत कीते ने उन्हां दे तहत चंद एक बातां अर्ज करनियां ने। साड़ी महाफिल दा मिजाज तो आप हज़रात दे सामने है कि बिगड़िया होया है कि असी महफिल क्योंकि कोई काम भी करिए ना उसकी बुनियाद होंदी है नीयत। असी इस नीयत ते खैर महफिल सजांदे ही नहीं कि हुजूर दी उम्मत दी इसलाह हो जाए। लोग मीलाद साल बाद मनाते हैं तो भी इस वजह तो कि लोग की कहणगे कि असां मीलाद नहीं मनाया। महफिल जदों भी मुनकिद की जाती है, महफिल का मकसद ये होता है कि किसी की तबीयत राजी ना होवे, मदीने वाले की शरीयत राजी हो जाए। तो इसी चीज़ को सामने रख के कुछ बात अर्ज करनियां ने। करीम मालिक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह फरमांदा है, मोमिनो किधरे तुहाडा माल और तुहाडी औलाद तुहानू अल्लाह दे जिक्र तो गाफिल ना कर देन। इस बात का ख्याल रखना कि किधरे औलाद वास्ते माल जमा करदियां मेरा जिक्र ना छड़ देवे। व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अल्लाह ताला फरमांदा है कि ए इंसान याद रखी, दौलत लुट जाए तो खसारा नहीं, मेरा जिक्र छुट जावे तो खसारा है। घाटा ये नहीं कि तेरे घर विचों माल चोरी हो गया है, घाटा ये है तेरे घर विच तहज्जुद दा मुसल्ला बिछना बंद हो जाए। जो अल्लाह दे जिक्र को गाफिल हो जाता है ना, वो घाटे विच चला जाता है। मैंने और आपने जरा गौर करना है किधरे असी घाटे विच ते नहीं। हज़रात गिरामी, मसाजिद फजर दे वक़्त देखो खाली ने, ज़ोहर दे वक़्त देखो खाली ने, इशा तक रोज़ाना 5 वक़्त देख लवो मस्जिदां दे अंदर इस तरह इंसान मौजूद नज़र नहीं आते। महफिल रख दियो और लंगर का नाम दे दियो। जिस रब ने लंगर देना है ना, उदी इबादत छड़ देने, लेकिन उदा दिता रिज़क बड़े शौक नाल खा लैंदे।
تو اسی بہت زیادہ غفلت دا شکار ہو چکے ہیں. اپنے آپ نو نکالو اس غفلت تو. میں ایک پریکٹیکل دے طور تے چیز آپ حضرات دے سامنے رکھنا چاہتا ہے تاکہ اندازہ ہو جائے گا کہ کیا اسی واقعی غافل تو نہیں, اللہ دا ذکر اساں نے چھوڑ تو نہیں دیتا. مسجد ماشاءاللہ بھری ہوئی ہے اور مسجد وچ جتنے نوجوان بیٹھے نے انہاں دیاں جیباں وچ موبائل بھی ہون گے. اگے تے مسئلہ یہ ہوندا سی کہ بابا جی بچیاں نو کہندے سن تو ہر وقت موبائل پھدی رکھدا ہے, تے بچہ کہندا سی ابا تینوں ٹچ موبائل دیاں لذتاں دا پتہ جے نہیں. پھر جدوں بابے دے ہاتھ وچ ٹچ آ جاوے تے پھر بچہ تھوڑا پھڑدا ہے تے بابا بہتا پھدن لگ پیندا ہے, کیونکہ فیس بک دا چسکا پی جاندا ہے, یوٹیوب دے چسکے پی جاندے نے. تو ہن بابیاں بھی رکھے نے, ہن بچیاں بھی رکھے نے. جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے کہ تساں اج تھوڑی دیر میں ایک سوال دے کے جا رہے ہیں, اس تے غور کرنا ہے. تساں نہ اج محفل تو بعد گھر بیٹھ کے تھوڑا جہا سوچنا ہے کہ اساں آخری بار واٹس اپ کدوں یوز کیتا ہے. جو موبائل ٹچ رکھتے نے, انٹرنیٹ پیکج جنہ دا ہوندا ہے وہ یقیناً انہوں نے واٹس اپ بھی بنایا ہوندا ہے. آخری بار اساں نے واٹس اپ کدوں کھولیا ہے؟ جدوں تسی سوال کرو گے اپنے آپ اتے تو جواب کل تک نہیں جائے گا. آج ہی کئی باری واٹس اپ کھولیا ہوئے گا, یا کسے نو میسج کیتا ہوئے گا, تصویر بھیجی ہوئے گی, کسے دی بھیجی چیز چیک کیتی ہوئے گی. ایک سوال اپنے آپ تے ایک کرنا ہے کہ اساں نے آخری بار فیس بک کدوں یوز کی تھی. یہ سوال بھی کل تے نہیں جائے گا. کئی تے اتھے بیٹھ کے لائیو پہ چلاندے نے, مسجد وچ بھی فیس بک کھلی ہوئی ہے. گھر وچ تساں نے کوئی نہ کوئی چیز اج پوسٹ کیتی ہوئے گی, اس نو فیس بک تے اپنی آئی ڈی تے لگایا ہوئے گا, اپنے علاقے دا موسم دسیا ہوئے گا, اپنے علاقے دی خوبصورتی دسی ہوئے گی, کوئی نہ کوئی تصویر کسے نو کوئی نہ کوئی چیز بھیجی ہوئے گی, یا کسے دی پوسٹ نو تساں نے لائک کیتا ہوئے گا, شیئر کیتا ہوئے گا, اس تے کومنٹ دیتے ہون گے. ایک سوال یہ ہے کہ تساں نے سوچنا ہے کہ آخری مرتبہ اساں نے یوٹیوب کدوں کھولیا, تو کل تے بات نہیں جائے گی. آج کئی باری یوٹیوب کھلا ہوئے گا. تساں نے آخری بار ٹویٹر کدوں کھولے ہے, تو جو ٹویٹر یوز کردے نے انہاں آج ہی ٹویٹ کیتی ہوئے گی کوئی نہ کوئی میسج. تو میرے سوالاں تے ذرا غور کرنا نوجوانوں, میں دعوت فکر دے رہے ہیں. آخری بار واٹس اپ کدوں کھولے ہے, آخری بار فیس بک کدوں کھولی, آخری بار یوٹیوب کدوں کھولیا, آخری بار ٹویٹر کدوں کھولیا. جدوں یہ سوال اپنے تے کر بیٹھے ہو نا, تے ایک سوال یہ بھی کر لینا اپنے آپ ہوتے کہ میں آخری بار قرآن کدوں کھولیا سی, میں آخری مرتبہ قرآن نو کدوں ہاتھ لایا ہے, میرے گھر وچ قرآن کدوں کھلے ہے, قرآن دا نور میرے گھر وچ کدوں اس نے اجالے کیتے نے. کسی دا جواب آئے گا روزیاں وچ کھولیا سی, تے کسے بدبخت نو پتہ بھی نہیں ہوئے گا کہ میں قرآن آخری واری کدوں کھولیا سی. تو جدے گھر قرآن مہینہ مہینہ نہ کھلے او غافل نہیں تے اور کیے. یہ تے سوال میں دس رہے ہیں نا, ایک او سوال جو اللہ اپنے بندیاں کو لو پوچھ رہے ہیں, ذرا او بھی سن لو کہ اللہ بندیاں تو کی سوال کر رہے ہیں. اور میں بلیال والو دعوت فکر دینا ہے, گھر بیٹھ کے نا جیڑا سوال رب پوچھدا پیا ہے او دا جواب تلاش کرے ہو. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان کس چیز نے تینوں کرم والے رب کو لو دور کر دیتا ہے. اللہ پوچھ رہے ہیں بندیا تیرے تہجد دے سجدے کیوں چھٹ گئے نے. اللہ پوچھ رہے ہیں بندیا تیرے کولو فجر دے سجدیاں دی لذت کیوں چھٹ گئی, میرے ذکر دے نغمے تیری زبان تے کیوں آنے پھول گئے. ذرا سوچو تے صحیح, اور جدا کھاندیاں او دا تے شکر کرنا بھی پھول گئے ہیں. ایک بزرگ فرماندے نے میں جنگل بھی جا رہا سا, کنا جنگل ہے تے جنگل وچ نا مینوں ایک چگی نظر آئی, تے میں جدوں قریب پہنچیا
میرا راستہ ہی سی تے جگی وچوں نہ آواز آ رہی سی، ہر ساہ نال بندہ کہہ رہا سی ربا تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، مالک تیرا شکر ہے۔ کہندے نے میں سمجھیا بس جو بندہ اندر بیٹھا ہے نا انہوں جنگل وچوں کوئی خزانہ لب گیا ہے۔ میں جلدی نال جھگی دا پردہ چک کے اندر قدم رکھیا با ویکھاں کی انہوں خزانہ لب ہے، تو کہندے نے میرے آنسو داڑھی چو نیچے گرن لگ پے۔ جھگی وچ گدڑی بچھی ہے، اتے ایک بابا لیٹے ہے، اکھاں تو اندھا ہے، دوویں ہاتھ کٹے نے، دوویں پیر کٹے نے، کہندا ہے ربا تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ کہندے نے میں کول بہ کے سلام کیتا، انہیں جواب دیتا، میں آکھیا پلیا کس گل دا شکر پہ ادا کردیں؟ اکھاں تیریاں کوئی نہیں، ہاتھ تیرے کٹے، پیر تیرے کٹے، کس گل دا شکر پہ ادا کردیں؟ وہ ہس پیا، کہن لگا مسافر رب نے جب تک چاہیا میں اکھاں نال دنیا ویکھی بھی ہے، رب نے جب تک چاہیا میں پیراں نال چلدا بھی رہے ہیں، رب نے جب تک چاہیا میں ہتھاں نال کم بھی کیتے نے۔ او مالک سی نا، انہیں جدوں چاہیا پیر بھی لے لے، جدوں چاہیا ہاتھ بھی لے لے، جدوں چاہیا اکھاں بھی لے لیاں۔ تینوں دساں میں شکر کس گل دا پیا کردیں؟ میں کہیا دس دے۔ ہس کے کہندا ہے انہیں اکھاں دا نور لیا، دل دا نور نہیں لیا، میں اس گل دا شکر پہ ادا کردیں۔ او اکھاں اندھیاں نے پر دل وچ محمد دی محبت دا اجالا اج بھی باقی ہے۔ انہیں میری اکھاں دا نور لیا ہے، جب بولن دی طاقت لے لیندا تے میں درود کس طرح پڑھ سکدا، جب بولن دی طاقت لے لیندا میں قرآن کس طرح پڑھ سکدا۔ او دیکھ خدا کرم ہے، پیر کوئی نہیں، مینوں اجے بھی نماز پڑھن دی توفیق تے عطا فرما دیندا ہے نا۔ تو اسی قدم قدم تے اس دا شکر کرنا بھول گئے۔ اللہ فرماندا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان کس شے نے تنو کرم والے رب کو لو دور کر دیتا ہے۔ پھلیال اور گرد و نواح تو آن والو ایک واقعہ سنانا چاہنا ہے کہ وہ رب کتنا کریم ہے۔ تو ایویں اور دروازے پہ تلاش کردہ ہے، بے جا رب دے دروازے تے، اس تو بڑا کوئی دروازہ نہیں۔ کائنات دے بندیاں کول منگن والے آ، منگتے دا منگتا رہ جائیں گا۔ جیڑا رب کولو منگدا ہے کوئی داتا بن جاندا ہے، کوئی خواجہ بن جاندا ہے اپنے مالک دے دروازے تے۔ سعودی عرب دے ایک ڈاکٹر ہوئے نے ہڈیاں دے اسپیشلسٹ، ڈاکٹر عمر نام ہے، 95 سال دی عمر وچ انہیں وصال کیتا ہے، کچھ عرصہ ہویا ہے انہاں دا وصال ہویا ہے۔ ڈاکٹر عمر دے مرن تو بعد وہ دے بچیاں نے اپنے باپ دیاں جو ذاتی ڈائریاں سن جدوں انہاں نو دیکھیا تو ایک ڈائری وچ انہیں اپنیاں یادداشتاں لکھیاں سن، زندگی دے جو واقعات بڑے قیمتی سن وہ لکھے سن اس نے۔ انہاں واقعات وچوں ایک واقعہ میں عرض کرنا چاہنا ہے۔ ڈاکٹر عمر لکھدا ہے کہ میں جدوں نیا ڈاکٹر ہڈیاں دا بن کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر بن کے آیا تو دور بھی ذرا کافی پہلے دا وقت سی، اور اس وقت میرے جوڑ دا نا سعودیہ وچ کوئی دوسرا ڈاکٹر نہیں سی۔ عام ڈاکٹر تو ملدے سن مگر اسپیشلسٹ نہیں سی کوئی۔ کہندا میرا بڑا نام، ریاض دے اندر میرا کلینک سی، پھر اسپتال دے اندر میں ڈیوٹی دیندا سا۔ میرے کولو علاج کرانا بھی صرف امیراں دا کم سی، غریب علاج بھی نہیں سن کرا سکدے۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ جس ڈاکٹر دی فیس غریب نہ دے سکے وہ ڈاکٹر نہیں کسائی ہے، اور جس مولوی اور نعت خان کولو غریب میلاد نہ سن سکے نا وہ بھی انسان کہلان دا حقدار نہیں۔ اتھے تے نہ ہو جائے تو فیساں وڈیاں ہو جاندیاں نے نا، عجیب مزاج بن جاندہ۔ خیر وقت کم میں جو بات میں عرض کرنا چاہنا ہے، ڈاکٹر عمر لکھدا ہے کہ سعودی حکومت نے دنیا بھر دے ہڈیاں دے بڑے بڑے ماہرین نو ایک میٹنگ وچ بلایا، ایک اجلاس بلایا گیا۔ سعودیہ وچوں ایک میرا انتخاب کیتا گیا کہ پہلا مقالہ تو پیش کرنا ہے۔ کہندا ایئرپورٹ تے میں آ گیا کیونکہ ٹکٹ میں نو بھیجیا گیا سی فرسٹ کلاس دا۔ ریاض ایئرپورٹ تے بیٹھا سا، لیکن ایئرپورٹ والیاں نے اعلان کیتا کہ موسم بہت خراب ہو چکا ہے تو جہاز نہیں جائے گا۔
کہندا میں تو جھگڑا شروع کر دیتا کہ میرا جانا بہت ضروری ہے, میرے واسطے اتنا بڑا اعزاز ہے کہ دنیا بھر دے ڈاکٹراں وچ پہلا بیان میں کراں گا. انہاں کہا موسم اجازت نہیں دے رہا, جہاز اڑے گا تو کریش ہونے دا خطرہ ہے. انہاں کہا بائی روڈ جا سکدا ہے, بائی ایئر نہیں جا سکدا. مینوں پتا سی کہ 6 گھنٹے دا راستہ ہے, اجے وقت تو ہے سی. کہندا میں جلدی نال گڈی لئی اور بغیر کسی ساتھی نو لیا میں گڈی شروع کر دیتی چلانی. مینوں بہت ہی جلدی سی. کہندا 1 گھنٹہ میں گڈی چلائی تو طوفان آ گیا, بارش آ گئی, آندھی, پھر بادل دی گرج اور بجلی دی چمک. ایسا موسم ہویا کہ مینوں پتہ ہی نہ چلیا میں رستہ بھول گئے ہیں. 3 گھنٹے بھلے راہ تے میں گڈی چلاندا رہا. ایک چھوٹی جی آبادی سی او دے وچوں میں گزر رہا سا تو ایک مکان دے قریب پہنچیا تو گڈی بھی خراب ہو گئی. کہندا مینوں اج بڑا غصہ آ رہا سی, با میرے نال ہوندا کی پیا. بڑی کوشش کیتی, گڈی سٹارٹ ہون دا نام نہیں لیندی. میں سوچیا کہ سامنے گھر دروازے تے دستک دے کے پوچھدا, اگر ٹیلی فون ہے تو میں فون کر کے دوسری گڈی بلا لینا. میں اتر کے دروازے تے دستک دیتی تو ایک خاتون دی آواز آئی, جو بھی ہے آ جاوے, دروازہ کھلا ہے. میں اندر گیا تو میں سلام کر کے کہا بی بی میں مسافر ہاں, گڈی خراب ہو گئی ہے, میں ٹیلی فون کرنا ہے. انہیں ہس کے آکھیا پتر جس آبادی چ تو آیا نہ اتھے نہ بجلی ہے نہ فون ہے, آ جا, گڈی خراب ہے, میرا مہمان بن جا, موسم صحیح ہوئے گا تو ادھر کوئی گڈی آئے گی. نہ جاندا اندر تو کی کردا, غصے دی حالت وچ اندر چلا گیا. او عورت ایک پنگوڑے کول بیٹھی ہے, بچے نو جھولے پہ دیندی ہے. کہندی ہے تو اے جھولا دینا تے میں روٹی لے کے آنی ہاں. انہیں روٹی لے آندی, میں روٹی کھان لگ پیا. 2-4 نوالے لے, روٹی اچھی پکی سی, ذائقہ اچھا سی. مینوں تھوڑی جی تسلی ہوئی تو میں پوچھیا کہ تیری عمر تو زیادہ ہے, بچہ تیرا کی لگدا ہے, تیرا بیٹا لگدا نہیں. انہیں آکھیا نہیں میرا پوتر ہے. میں کہا یہ ماں پیو رو کے کہندی یہ مر گئے نے, ایک حادثے وچ دونوں فوت ہو گئے نے. میں کہا تو بچے دا جھولا روک دے. انہیں آکھیا نہیں یہ رکیا تے رو پوے گا. میں کہا وجہ کہندی یہ ہڈیاں دے مرض وچ مبتلا ہے. میں آکھیا تو ایدہ علاج کیوں نہیں کراندی؟ کہن لگی ڈاکٹراں کو لے گئی ہیں, ڈاکٹراں چیک کر کے آکھیا با ایدہ علاج ہے مگر ساڑھے کول نہیں. ایدہ علاج پورے سعودیہ وچ ایک عمر کر سکتا ہے. اور ریاض رہندا ہے, بی بی اتھو دور بھی ہے تے نالے وہ مہنگا بھی بڑا ہے. تو دا جو فیس ہے نا وہ نہیں دے سکتی. اے مسافرہ مینوں جس دن دا پتہ چلے ہے نا با کوئی میرے پوترے دا علاج کر سکتا ہے, میں ہر روز عشاء پڑھ کے تے رب دی بارگاہ چ کہنی ہاں میں مجبور ہاں, تو تے اللہ کل شین قدیر ہیں. یہ میں ریاض نہیں جا سکتی, تو کدی انہوں اتھے نہیں لے آندا میرے کول, لے آ انہوں اتھے. میں جاواں گی تے پیسے دا انتظام کرنا پوے گا. جدوں تو لے آئیں گا پھر گل پیسیاں تک نہیں رہے گی. میں جاواں گی تے مینوں لین وچ کھلونا پوے گا, اپنے نمبر دا انتظار کرنا پوے گا. جدوں تیرے کرم دیاں کھڑکیاں کھلن گیاں پھر نہ انتظار ہوئے گا نہ نمبر لینا پوے گا. ڈاکٹر لکھدا میرے ہاتھ چو روٹی دا نوالا گر گیا, میں رون لگ پیا. بڈھی کہندی ہے تینوں کی ہویا ہے؟ تے میں کہ اما ذرا غور نال ویکھنا, اودیاں رحمتاں نے اج عمر نو گریبان تو پکڑ کے تیرے دروازے تے لے آندا ہے. وہ اتنا کریم رب ہے. تو کدی صدا دتی ہے اودیاں رحمتاں نو؟ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے بلا تے صحیح مینوں. امام الانبیاء فرماندے نے جدوں تہجد دا ویلا ہوندا ہے, رب دیاں رحمتاں آسمان دنیا تے ندا کر رہیاں ہوندیاں نے, ہے کوئی منگن والا منگے میں عطا کر دے, ہے کوئی سوالی سوال کرے میں پورا کر دیاں. مگر اسی نا غفلت دی وادیاں وچ کھو چکے ہیں. تو میرے بھائیو آؤ اس رب دے بن جائیے جو اتنا کریم ہے. تو 2-3 چیزاں میں عرض کرنا چاہتا ہے, میرے کول 15 منٹ باقی نے, کہ اگر انہاں تے عمل کر لئیے نا تو اسی غفلت تو نکل سکتے ہیں. ایک چیز یہ ہے علماء فرماندے نے کہ ہمیشہ با وضو رہو. جیڑا با وضو رہندا ہے نا اودے تے بڑا کرم ہو جاندہ ہے. میری آقا فرماندے نے کہ با وضو رہن والا
علماء بیان فرماندے نے کہ جیڑا با وضو رہندا ہے نا وضو دی حالت وچ مر جائے اللہ شہادت دا درجہ عطا فرما دیندا ہے اور بار بار جدوں بندہ وضو کردا ہے نا تو جسم تے جو گناہاں دی میل ہوندی ہے اتر جاندی ہے تے جدوں با وضو رہن لگ پویں گا تے تیرا نماز تے دل بھی کر پوے گا جدوں با وضو رہیں گا نا تے تیرا اللہ دی بندگی تے دل بھی کرے گا اور میرے آقا کریم فرماندے نے کہ جدوں بندہ اچھا وضو کردا ہے نا تو وضو کرن دے نال ایک کمال حاصل ہو جاندہ ہے کہ وضو دا پانی او دے جسم دے گناہ اتار کے پرے سٹ دیندہ ہے گناہ اگر کوئی ناخنا تھلے ہوئے تو تو بھی کھچ کے پرے سٹ دیندہ ہے دوسری چیز علماء کرام فرماندے نے کہ غفلت دی وادیاں چو نکلن واسطے زیادہ نہیں تے 2 رکعت نفل تہجد دے ضرور پڑھو 2 رکعت نفل فجر تو عشاء تک جیڑیاں 5 نمازاں نے نا یہ تے ڈیوٹی ہے یہ تے کرنی ہے نہ کرو گے تو دے پوچھ ہوئے گی لیکن میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ فرماندے سن پتر تہجد دی نماز لاڈلی نماز ہے اے رب کولو جیڑیاں نہیں منن والیاں وہ بھی منوا لیندی ہے اے تہجد دے نفل رب کولو بڑا کچھ منوا لیندے نے رو دیکھو نا اشفاق احمد کہندا ہے کہ بچہ جدوں دنیا چاہتا ہے وہ غلط نہیں کر سکتا کسی چیز والی اشارہ بھی نہیں کر سکتا بے چیز چاہی دیئے وہ دنیا چاہتا ہے تے ایک ہی ہنر رب انہوں دے کے بھیج دے رون والا اور رو کے ہر گل منوا لیندا ہے اودے کول ایک ہی ہنر ہے رون والا اور رب نے اے ہنر دے کے دیتا ہے کہ ماں تیرے رون نال من جاندی ہے میں تے 70 ماواں تو ود پیار کردا میرے سامنے رو کے ویکھتے صحیح ذرا تو اج تو تہجد دے لذتاں ساڈے کولوں چھن گئیاں نے نا اج تو عبادت دیاں اے سجدے دی لذت سانو اج حاصل نہیں رہی جنہاں نو سجدے دی لذت حاصل ہوندی ہے نا او زخماں دی حالت وچ ہوندے نے تے سجدہ پھر بھی ادا کردے نے پنڈلی چ تیر لگا ہوندا ہے سجدہ پھر بھی ادا ہوندا ہے اور میرے بھائیو سر تے نا خنجر چل رہا ہوندا ہے شمر دا مگر لذت سجدہ پھر بھی ادا ہو رہی ہوندی ہے اج اسی اس سجدے دی لذت تو محروم ہو گئے تیسری چیز کہ ظاہراً اور باطناً ہر حال وچ اللہ کولو ڈرو حقیقت یہ ہے کہ اسی اللہ کولو نہیں ڈر دے جو سچی بات ہے اسی کہندے ہاں کہ اللہ کولو ڈر دے ہاں مگر حقیقت وچ اللہ کولو نہیں ڈر دے سانو ڈاکٹر کہہ دے وے نا کہ اے غذا کھائیں گا تے بیمار ہو جائیں گا حالانکہ او غذا حلال ہے مگر ڈاکٹر دے کہن تے اسی حلال چھڑ دینے یا رب دے دسن تے حرام بھی نہیں چھڑ دے وہ اتنا کریم تیرے تے اتنا کرم کرن والا لیکن پھر بھی دیکھ تو اس دی نہیں پیا مندہ اللہ فرماندہ ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا کو میرے تو ود کے بھی سچی گل کر سکتے لیکن اسی پھر بھی اس دی نہیں پہ مندے اسی اللہ کو لو نہیں ڈر دے اور میں ایک چھوٹا جیا پریکٹیکل دے کے جا رہے ہیں تساں آجے خصوصاً جنہاں نے ٹچ موبائل رکھے نے نا تساں گھر جا کے تے اے پریکٹیکل کر کے ویکھنا ہے چند منٹاں وچ تانوں پتہ لگ جائے گا تسی اللہ کو لو ڈر دے ہو کہ نہیں ڈر دے اے پریکٹیکل دے کے جا رہے ہیں تساں جا کے اپنا موبائل آن کرنا ہے موبائل آن کر کے تے گیلری وچ جانا ہے تے گیلری وچ 2 خانے ایک فوٹو والا ایک ویڈیو والا دوویں کھول کے ویکھنے نے ویڈیو دے کلپ بھی دسن گے تو اللہ کولو ڈردا کہ نہیں ڈردا تے فوٹو بھی دسن گے تو اللہ کولو ڈردا کہ نہیں ڈردا اور جس نے کوڈ لگایا ہے لاک لایا ہے وچ کنجری دا مجرا پیا ہے ماں ویچ جائے گی تے رنج ہو جائے گی تو دنیا دے سارے تالے لا لے رب تے پھر بھی پیا ویکھدا ہے نا تینوں ماں دی ناراضگی دا ڈر ہے تے رب دی ناراضگی دا کوئی ڈر نہیں دنیا دی ہر برائی پئی ہے مگر سانو پتہ ہی نہیں کہ اللہ پہ ویکھدا ہے تیسری چیز اللہ کو لو ڈرو ہر حال وچ ڈرو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی محفل لگی ہے اور کسے بندے دا ذکر ہویا تو کسے بندے نے آکھیا وہ بندہ بہت اچھا ہے او دی محفل بڑی پاکیزہ ہے مولا علی نے فرمایا تیری پہچان غلط ہے
اچھا وہ نہیں ہوتا جدی محفل پاکیزہ ہوئے، اچھا وہ ہوتا جدی تنہائی پاکیزہ ہوئے۔ اور محفل بھی تے سارے ہی ولی بن کے بہندے نے نا، محفل بھی تے سارے ہی نیک بن کے بہندے نے نا، ساڑیاں کچھ پہچانا غلط نے۔ کل دی محفل تو ہو کے آئیے نا، اور امیران دے محفلان بھی جدو کل تے چیلم ہوندے نے تے مولوی بھی زیادہ تے نات خان بھی بہتے تے کھانے بھی بہتے، تے پھر اسی آ کے کہنے ہیں جی بڑے دیندار بندے نے بڑا قرآن پڑھیا گیا ہے۔ اور تیری پہچان غلط ہے۔ کل دے موقع تے دین چیک نہیں ہوئے گا، دین شادی دے موقع تے چیک ہوئے گا کہ خوشی ہے او ہون پتہ چل دے، خوشی ہوئی ہے تے دی کنجری بن کے دولن بن دی ہے یا فاطمہ دی نوکرانی بن کے دولن پہ بن دی ہے، ہون پتہ چلے گا کہ دیندار ہے کہ نہیں۔ تو پہچانا غلط نے سادیاں۔ اسی لینڈ کروزر ویک کے کہنے ہیں بہت بڑا ولی ہے، وہ ولی دا لینڈ کروزر نال کی تعلق، ولایت دا تعلق مصطفیٰ دی نقل نال ہے، لینڈ کروزر نال نہیں۔ جتھے جب فلاں پیر صاحب تے ہوتے عام بندے نو مل دے ہی نہیں، یہ کیڑا کمال ہویا با پیر صاحب یہ تے تکبر ہے، عام بندے نو نہیں مل دے۔ راتی رب دا مہمان بن کے آیا تے صبح مکے دے سب تو غریب بلال نال جفا مار کے روٹی پیا کھاندا ہے، میں سنت ہے۔ تو ساڑیاں پہچانا غلط بنیاں ہوئیاں نے۔ تو ہر حال وچ اللہ کو ڈرو، تنہائی بھی پاکیزہ ہوئے اور محفل بھی۔ محفل وچ تساں نے نعرے بھی مارے، تنہائی وچ جا کے فلماں ویکھیاں تے گانے سنے تے لطیفے نہ میرا بھائی نہ۔ کر دی تنہائی ہوئے، انٹرنیٹ موجود، ٹی وی موجود، کیبل موجود، مگر تیریاں سوچاں تینوں مدینے لے کے جان۔ تو بستر تے تنہا باوضو بیٹھ کے آکھے بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت اے ویکھن دی، بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت اے ویکھن دی، کدے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ۔ اور میں دعوت فکر دینا ہے، علامہ رضوی فرماندے سن دل تے ہاتھ رکھ کے سچ سچ دسنا ہے۔ میں دعوت فکر دینا ہے، نوجوانہ تینوں یورپ جان دی بالی شوق ہے یا مدینے جان دی بالی شوق ہے؟ میرے بھائیو ساڑھے جوانہ نو جتنی یورپ جان دی شوق ہے، میں سچ کہنا ہے اتھے تے محفل بھی پیا دینے نا، اتنی مدینے جان دی شوق نہیں۔ اسی بہت دور ہو چکے ہیں۔ تو چوتھی چیز ہے کہ قرآن دے نال اپنے آپ نو وابستہ کر دیو۔ قرآن اس موجودہ دور وچ قرآن نال وابستگی اس وجہ تو ضروری ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے، امام ترمذی حدیث لے کے آئے نے کہ حضور خطاب فرما رہے سن اور فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت فتنیاں وچ گھر جائے گی، میری امت فتنیاں وچ گھر جائے گی۔ اور مختلف احادیث وچوں میں بڑے اختصار دے نال عرض کرنا چاہنا ہے۔ ایک حدیث بھی فرمایا میں بارش دی طرح فتنے برستے دیکھ رہے ہیں۔ ایک حدیث بھی فرمایا جس طرح ہار دا دھاگا ٹوٹے تے موتی گردے نے اس طرح میں فتنے آندے دیکھ رہے ہیں۔ ایک حدیث بھی اتھوں تک فرمایا سیاتی زمان علی الناس یجتمعون فی المساجد ولیس فیہم مومن، کہ مسجداں بھریاں ہون گیاں مگر وچ مومن ہک بھی نہیں ہوئے گا۔ مسجداں بھریاں ہون گیاں مگر وچ مومن۔ ان حضور نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ مسجداں بھریاں ہون گیاں، بڑے بڑے جلوس تے بڑے بڑے جلسے ہون گے مگر وچ مومن۔ اس بات نو اشفاق احمد دی بات نال سمجھانا چاہنا ہے۔ اشفاق احمد کہندا ہے مینوں کئی مہینے لگے یہ سمجھدیاں کہ مسلمان اور مومن وچ فرق کی ہے، تے مینوں ایک بابے نے فرق سمجھایا۔ انہیں آکھیا پتر مسلمان او ہوندا ہے جیڑا رب نو مننے اور مومن او ہوندا ہے جیڑا رب دی مننے۔ مسلمان او ہوندا ہے جیڑا رب نو مننے
اور مومن او ہوندا ہے جیڑا رب دی مننے. حضور فرماندے نے مسجداں بھریاں ہون گیاں رب نو منن والے بڑے ہون گے پر رب دی منن والا کوئی نہیں وچ ہوے گا. کی مطلب رب نو تے سارے منن والے نے نا فجر چھڑ کے کئیاں رب دی نہیں مننی ہوے گی. آج صبح ہی جھوٹ بول کے رب دی نہیں مننی ہوے گی. گھر بہ کے غیبت کیتی ہے رب دی نہیں مننی. کسے تے بہتان لایا رب دی نہیں مننی. غیر محرم نو بری نظر نال ویکھیا رب دی نہیں مننی. اپنے موبائل تے غیر محرماں دیاں فوٹوواں ویکھیاں فلماں دے کلپ ویکھے گھر بہ کے ڈرامہ ویکھیا او کس گل وچ اساں رب دی مننی ہے؟ تو رب دی منن والا کو نہیں لبے گا. اور ایک حدیث بھی حضور نے فرمایا ایسے فتنیاں دے دور ہون گے بندہ صبح مسلمان ہویا تے شامی کافر ہوئے گا. یہ شامی مسلمان ہویا تے صبح کافر ہو جائے گا. علماء بیٹھے نے میں صرف ایک چیز اس وچوں عرض کرنا چاہنا ہے کہ بندے نو پتہ ہی نہیں ہوئے گا میں اسلام تو خارج ہو چکا ہے. کیا تو انہوں پتہ ہے کہ کفریہ کلمات کیڑے کیڑے نے؟ علم حاصل کیتے ہیں. امیر آل سنت مولانا الیاس قادری نے باقاعدہ کتاب لکھی اور اس دے اندر ایک باب لکھیا جدے او گانیاں دا ذکر بھی کیتا کہ جنہاں دا بول زبان تے آندا جائے بندہ کافر ہو جاندہ ہے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی فرماندے نے قرآن دے کئی مقام ایسے نے کہ جنہاں مقامات تے تلاوت کر دیاں بندہ جلدی اگر آراب دی غلطی کر جائے زیر زبر بدل جائے تو کافر ہو جاندہ ہے. علماء کل بیٹھ کے قرآن سدھا کیتے کفریہ کلمات دا علم حاصل لے. جس بندے نو اتنا بھی نہیں پتا کلمہ پڑھن تو بعد کہ نماز دیاں شرطاں کتنیاں نے اس بندے نو کفریہ کلمات دا علم ہوئے گا؟ گھر بیٹھ کے کوئی گل سنی تے کہہ دیتا ظلم خدا دا تو جملہ کہتے دیتا ہے پر کافر ہو گیا کیونکہ خدا ظالم نہیں. تو خدا دا واسطہ جے اپنے آپ نو انہاں لوگاں میں شامل نہ کرو جو صبح مسلمان ہوئے اور شامی کافر ہو جان. دین دا علم حاصل کرو دین دی بات کرو. تو حضور فرماندے نے کہ امت فتنیاں وچ گھر جائے گی. مولا علی کھڑے ہو گئے عرض کیتی مل مخرج منہا یا رسول اللہ آقا فتنے چو نکلن دا کوئی راہ بھی ہوئے گا؟ قالا کتاب اللہ فرمایا علی قرآن کڑ لوے گا. ہن جدا قرآن نال رابطہ ہوئے گا نا او قرآن اس نو اتنی طاقت دے وے گا خود بھی فتنے چو نکلے گا اور لوگاں نو فتنیاں تو بچائے گا اور فتنے دے پرخچی اڑا کے رکھ دے گا. ہن 1400 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھو جدوں بھی فتنہ اٹھیا اسلام دے اندر فتنے نو روکن والا اوہی سی جو قرآن نال وابستہ سی. امت دا پہلا فتنہ مسئلہ ختم نبوت دا فتنہ ہے. مسیلمہ کذاب لے کے آیا اور اس فتنے دے پڑخچے اڑان والا ابو بکر صدیق ہے جو گھر وچ قرآن پڑھدا ہے تو کافران دیاں عورتاں کم چھڑ کے ابو بکر دے گھر باہر کھڑیاں ہو جاندیاں نے. جو قرآن دا پہلا جمع کرن والا ہے. امت دا دوسرا فتنہ فتنہ یزیدیت ہے اور اس فتنے دے پڑخچے اس نے اڑائے نے جو ماں دی چولی وچ بھی قرآن پڑھدا ہے تے نانے دے مونڈے تے بھی قرآن پڑھدا ہے تے باپ دی انگلی پکڑ کے بھی قرآن پڑھدا ہے لوڑ پئیے تے نیزے تے چڑھ کے بھی قرآن پڑھدا ہے. تیسرا فتنہ مسئلہ خلق قرآن دا. بڑے بڑے اس وقت ہے سن مگر پیچھے ہٹ گئے. مگر احمد ابن حنبل جو ہر روز قرآن دا ختم کردہ سی اور ڈٹیا اور فتنے دے پڑخچی اڑا کے رکھ دیتے. اس امت میں فتنے اٹھتے رہے قرآن والا بچیا بھی اور دوسریاں نو بچایا بھی. دین اکبری دا فتنہ اٹھتا ہے تو بڑے بڑے آستانیاں والے اشرفیاں دیاں تھیلیاں لے کے چپ کر جاندے نے. مسلے تے بہ کے قرآن پڑھان والا مجدد ڈٹ جاندہ ہے اور فتنے دے پڑخچی اڑا کے رکھ دیندہ ہے. میرے بھائیو فتنے اٹھتے رہے بڑے بڑے گدیاں والے چپ کر جاندے سن قرآن والے میدان آ جاندے نے. فتنہ رافضیت اٹھیا فتنہ خارجیت اٹھیا بغض صحابہ دا فتنہ بغض آل بیت دا فتنہ بغض امیر معاویہ دا فتنہ توہین نبوت دا فتنہ اعتراض علم نبوت دا فتنہ اعتراض اختیارات نبوت دا فتنہ. یہ سارے فتنے کٹھے ہوئے ایک مرد میدان جنہیں ایک مہینے میں قرآن یاد کیتا سی احمد رضا بریلوی ڈٹ گیا اور فتنیاں دے پڑخچے اڑا کے رکھ دیتے. اور اس نے پھر قرآن دا ترجمہ کر کے سارے خزانے باہر کٹ کے فرمایا لو کنز الایمان دے دیتا ہے ایمان دا خزانہ تو اڈے حوالے کر دیتا ہے. پھر اس امت دے اندر فتنہ قادیانیت اٹھیا
بڑے بڑے پیر اور مولوی کہنے لگے اساں نظرانے لینے نے مناظرے نہیں کرنے، مگر جو گوڑلے بہ کے قرآن پڑھاندا سی وہ مہر علی پھر ڈٹ گیا۔ ہر دور وچ قرآن والا فتنے دے اگے آ گیا۔ اس فتنہ قادیانیت نے مختلف روپ بدلے، اسمبلیاں وچ بیٹھے پیر بھی بکے، مولوی بھی بکے، گدیاں والے بھی بکے، وزیر بھی بکے، اور پھر نبی دے قانون نو کالا بھی کیا گیا۔ جدوں کفر نے فتنہ برپا کیتا تو بڑے بڑے پیچھے ہٹ گئے، مگر قرآن والا ویل چیئر تے بیٹھا سی پھر بھی آ کے ڈٹ گیا، فتنیاں دے پڑخچے اڑا کے رکھ دیتے۔ تو ہر دور وچ جو قرآن نال وابستہ سی، ابو بکر صدیق تو لے کے خادم حسین رضوی تک، جس نو ویکھو او دے سینے وچ قرآن دا نور نظر آندا ہے، اور قرآن اتنی طاقت دیندا ہے کہ فتنے تو بچا بھی لیندا ہے، فتنے اگے دیوار بھی بنا دیندا ہے۔ اور آخری چیز، معذرت 2-3 منٹ میں ہوتے لواں گا، آخری چیز ہے درود دی کثرت۔ یہ اگر درود دی کثرت رکھو گے نا، حضور فرماندے نے جیڑا درود بھول گیا وہ تے جنت دی راہ ہی بھول گیا۔ آقا فرماندے نے جو درود بھول گیا وہ تے جنت دی راہ ہی بھول گیا۔ اور آقا فرماندے نے قیامت والے دن میرے نیڑ وہی ہوے گا جیڑا درود والا ہوے گا۔ پیسے والے دی گل ہی نہیں کیتی، زمیناں تے پلازیاں والیاں دی گل ہی نہیں کیتی، او باویں جوگی چ رہ کے پڑھدا ہویا درود قیامت نو میرے زیادہ نیڑ اوہی ہوے گا جدی زبان تے درود بوتا آ جائے گا۔ سعودی عرب دے ایک سکالر نے ڈاکٹر صالح المغانسی، یہ PhD ڈاکٹر نے، اپنا واقعہ لکھ دے نے، کہندے نے کہ مینوں ہارٹ اٹیک ہو گیا، گھر والے لے گئے اسپتال، بڑا سخت ہارٹ اٹیک سی، فوراً آپریشن کر دیتا گیا، بائی پاس ہو گیا۔ دوسرے دن میں نے ہوش آیا، میں ICU بھی سان، ٹوٹیاں لگیاں نے، پائپ لگے نے، ڈاکٹر میرے ارد گرد کھڑے نے، بڑے پریشان نے۔ میں نے کہندے نے سالے تیرا آپریشن تے ٹھیک ہو گیا سی، مگر نا وہ اندر آپریشن تو بعد جو خون نکلدا ہے نا وہ باہر نکلنا چاہیے، اساں پائپ لگایا مگر نکلیا نہیں، وہ اندر جم گیا ہے، تے دوبارہ آپریشن کرنا پوے گا۔ بس تو ذہنی طور تے تیار ہو جا، تھوڑی دیر بعد اسی تینوں آپریشن تھیٹر لے کے جاواں گے۔ کہندا ڈاکٹر چل گئے تے میں رو پیا، مینوں موت نظر آن لگ پئی۔ سعودیہ دا اسپتال ہے، میں ICU وچ لیٹیا، مینوں یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت آ گیا، آپریشن تو فوراً بعد آپریشن۔ میں رو رہا سا تو میرے اس ICU وارڈ دے اندر لبنان دی ایک لڑکی جو سعودیہ اسپتال وچ نرس دا کام کردی سی، وہ مینوں روندا دیکھ کے تو میرے کو لا کے کہندی ہے صالح صلی علی النبی، رو نہیں حضور تے درود پڑھ۔ صالح کہندا ہے با میں درود تے اگے بھی پڑھدا سا، پر جیڑی گہرائی تو ادن پڑھیا سی پہلے کدی پڑھیا نہیں سی۔ موت نظر آ رہی ہے، میں اکھاں بند کیتیاں نے، توجہ امام الانبیاء وال ملا دیتی، مینوں یاد نہیں میں کتنی واری درود پڑھیا ہے۔ اچانک جو وقت گزریا میں درود پڑھدا رہا تو میرے کول ڈاکٹر جدوں کمرے چ آیا، میں اکھ کھولی تو ڈاکٹر کدی مینوں ویکھے کدی بوتل ویکھے تو مینوں کہندا کی کیتی؟ میں کہا کی مطلب؟ کہندا مبارک ہوئی آپریشن دی لوڑ نہیں، خون تے باہر نکل آیا، پر جمعیاں نکلیا کدی نہیں سی، تیرا کیویں نکلیا؟ ڈاکٹر کہندا میں کہا جدوں تواڈے وس دی گل نہیں رہی میں پھر اس طبیب نو آواز ماری ہے جنوں رب نے حکمتاں عطا فرما کے بھیجے ہے۔ تو درود نال وابستہ ہو جاؤ، یہ 5 چیزاں اپنا لو نا، غفلت کو لو بچ جاؤ گے، اللہ دے پسندیدہ بندیاں وچ شامل ہو جاؤ گے۔ میں تو ایک اچھا مضمون لے کے آیا سا، لیکن وعدہ خلافی کیتی گئی، وقت تے منو مائک میرے حوالے نہیں کیتا گیا۔ بہرحال جو بیان کیتا ہے اسی تے عمل ہو گیا تو کافی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔